अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह अनकबूत के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू जारी है। कल हमने सूरह अनकबूत की रोशनी में पहली दो आयत के ज़ैल में ये देखा कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम्हारा सिर्फ़ ये दावा कर देना कि हम ईमान ले आए हैं ये काफ़ी नहीं है। इस दावे के बाद तुम्हें आज़माइशों से गुज़रना होगा। अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें इस बात पे छोड़ दिया जाएगा कि उन्होंने दावा कर दिया कि हम ईमान ले आए हैं। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें फितने में से नहीं गुजारा जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमारी सुन्नत है, हमारा तरीका है, हमने इनसे पहले लोगों को भी आज़माया, इनसे पहले लोगों को भी हमने फितने में से गुजारा। और मकसद क्या है? फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। फितने का मकसद ये है ताकि अल्लाह ताला सच्चा दावा करने वालों और झूठा दावा करने वालों को एक दूसरे से अलग कर ले। तो अल्लाह ने सच्चे और झूठे को एक दूसरे से अलग करना है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो किसी का दावा ईमानी सुनने के बाद उसे छोड़ नहीं देता। सच्चे को भी अलग करता है, झूठे को भी अलग करता है। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत 179 में भी बयान फरमाया है। इरशाद होता है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैह। अल्लाह ताला मोमिनीन को उस हालत में छोड़ देने वाला नहीं है जिस हालत में तुम हो। हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, यहाँ तक कि वो तय्यब को खबीस से अलग ना कर दे, यहाँ तक कि वो पाक को नापाक से अलग ना कर दे। यहाँ सूरह आले इमरान में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसे छोड़ नहीं देना है, पाक और नापाक को अलग करना है। और सूरह अनकबूत में कहा जा रहा है कि सच्चों और झूठों को एक दूसरे से अलग करना है। अच्छा, अब यहाँ मुसलमानों के लिए एक बड़ी अहम हिदायत है। यहाँ अल्लाह ताला ने इन दो आयतों के ज़रिए से मुसलमानों को एक बड़े अहम मकाम पर ला खड़ा किया है कि वो ज़रा सोचें कि जब अल्लाह कह रहा है कि जब लोग रसूलुल्लाह के पास आते हैं और रसूलुल्लाह के पास आने के बाद ईमान का दावा करते हैं, तो अल्लाह ने सिर्फ दावा कबूल नहीं करना है बल्कि फितने में से गुजारना है और ईमान का दावा करने वालों में से झूठों को अलग करना है, सच्चों को अलग करना है। सूरह आले इमरान की आयत 179 में कहा जा रहा है कि खबीस को अलग करना है और तय्यब को अलग करना है। अब यहाँ मुसलमान को ये सोचना है कि जब हालात की भट्टी से गुज़रने के बाद नुमायाँ और अलग अलग हो जाएंगे दोनों, तो फिर क्या यह मुनासिब नहीं है कि आज का मुसलमान भी सच्चे और झूठे के फ़र्क को पहचाने? जब अल्लाह झूठे और सच्चे को अलग अलग करना चाह रहा है, जब अल्लाह खबीस और तय्यब को अलग अलग करना चाह रहा है, तो हम मुसलमानों के पास इस बात की क्या गुंजाइश रह जाती है कि हम कहें जी वो सारे एक जैसे थे, सारे रज़ी अल्लाह थे। अल्लाह कह रहा है नहीं, सारे एक जैसे नहीं हैं। ये जो रसूलुल्लाह के सामने आकर ईमान का दावा करने वाले हैं, ये सारे एक जैसे नहीं हैं। इनमें सच्चे भी हैं, इनमें झूठे भी हैं। तो हमने झूठे और सच्चे को अलग अलग करना है। तो इसका मतलब है कि झूठा झूठा है, सच्चा सच्चा है, सच्चे और झूठे बराबर नहीं हैं। सच्चे और झूठे दोनों से अल्लाह ताला राज़ी नहीं है, दोनों को हम रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते। अब ये ना कहिएगा कि जनाब यहाँ मोमिनीन और मुनाफिकीन वाला मामला नहीं। सूरह आले इमरान की आयत में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमा रहा है कि मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैह। अल्लाह ताला मुअमिनीन को इस हालत में नहीं छोड़ेगा जिस हालत में तुम अभी हो।
اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو مومنین ہیں، مومنین کے اندر بھی ایسے عناصر ہیں کہ جن کے اندر پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے، جن کے اندر ناپاکی بھی پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر کے، نمایاں کر کے آشکار کر دے گا۔ تو ایک یہ ضمنی نقطہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت تھی کہ سارے ایک جیسے نہیں تھے دور رسول کے ایمان لانے والے، ان میں جھوٹے بھی تھے، ان میں سچے بھی تھے، ان میں خبیث بھی تھے، ان میں طیب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے، تو ہمیں پھر اس چیز کی کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان سب کو مکس اپ کر کے، سب کو ایک جیسا کر کے، سب کو ایک ہی سٹیٹس دیتے رہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اچھا، ہوتا کیا تھا اور اب بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے آتا ہے، فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بات متعدد مقامات پر کہی ہے کہ اللہ کے رستے پر چلنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور اکثریت شیطان کے رستے پر چلنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان اللہ کے رستے پہ آتا ہے، اللہ کی بندگی کے رستے کو چنتا ہے، چاہے وہ نبی کی زندگی میں ہو، چاہے وہ بعد میں کبھی بھی ہو، تو جب وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو معاشرے کی اکثریت جو ایمانی تقاضوں کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی، اس کے ساتھ پھر اس کی بنتی نہیں ہے، اس کی بنتی نہیں ہے، مسائل اور مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب پھر کیا کرے؟ بنائے ان کے ساتھ، کمپرومائز کرے اور ایمان کے رستے سے پیچھے ہٹائے، یا نہیں کمپرومائز نہ کرے، ایمان کے رستے پہ چلے اور مشکلات کی بھٹی میں سے گزرنا شروع کر دے۔ آج کل کے دور کی مثال لے لیتے ہیں، آج کل کی مثال لیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا، یہاں مسلمان رہتے ہیں، عاشق رسول رہتے ہیں، ایمان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن 100 روپے والی چیز 300 روپے 400 روپے میں بک رہی ہے۔ پھل جو ہیں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، لیموں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ اب ایک مومن تاجر ہو، ایک مومن سبزی فروش ہو، ایک مومن پھل فروش ہو، وہ کہے نہیں، میں نے رمضان المبارک کی وجہ سے مصنوعی گرانی نہیں کرنی ہے، میں نے مصنوعی مہنگائی نہیں کرنی ہے، جو اصل ریٹ ہے، جو اصل قیمت ہے، میں اسی کے اوپر بیچوں گا۔ تو اب جہاں مارکیٹ میں اس کے دوسرے ساتھی 100 روپے والا پھل 300 روپے میں بیچ رہے ہیں، جب یہ 100 میں بیچے گا تو وہ اس کے اپنے ساتھی ہی اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو پکڑ کے اس کی مار پیٹ بھی کریں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی برا سلوک کریں، ہو سکتا ہے کوئی اور بائیکاٹ بھی اس کا وہ ان کی انجمن کے لیول پہ ہو جائے کہ یہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اب یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے یا انہی کے ساتھ کمپرومائز کر کے یہ بھی گران فروشی والے عمل میں شامل ہو جائے، یا اپنے ایمان کے رستے پر ثابت قدم رہے اور ان کی مخالفتیں برداشت کرے اور نقصان بھی برداشت کرے، وہ نقصان جو مصنوعی گرانی نہ کر کے اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ مصنوعی فائدہ جو دوسرے حاصل کر رہے ہوتے ہیں 100 روپے کی چیز 300 میں بیچ کر، اس فائدے سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آج کل کے دور میں اس کو سمجھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو پورا معاشرہ ان کا مخالف ہو گیا، پورا معاشرہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے کہ یا معاشرے کے ساتھ بنا کے رکھیں یا ایمان کے راستے پہ چلیں۔ اور ایمان لانے والے ہر نبی کے دور میں جو آغاز میں جو شروع میں ایمان لے کے آتے ہیں وہ معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پہلے سے موجود سسٹم کے ساتھ کوئی اتنا بڑا مفاد وابستہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی چودراہٹیں وابستہ نہیں ہوتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے مفادات سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کی چودراہٹیں وہ سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، جن کے بڑے بڑے بزنس اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ حق کو سمجھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے مفادات آڑے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو معاشرے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، یہ جب ایمان لے آتے تھے
تو ان کے لیے معاشرے میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی تھیں، اور یہی وہ مشکلات ان کی آزمائش ہوا کرتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشوں میں سے گزرو گے، تمہارا دعویٰ سچا ہوا تو تمہیں سچوں کے زمرے میں الگ کر دیا جائے گا، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوا تو تمہیں جھوٹوں والی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، تمہارے دعوے کے مطابق تمہیں سچے یا جھوٹے کی کیٹیگری میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ آزمائش میں تم کیسے پرفارم کرتے ہو، آزمائش کی بھٹی میں سے تم کیسے گزرتے ہو، اس لحاظ سے تمہیں سچے اور جھوٹے کی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک بات اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے۔ اب دوسری بات اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو یہ مسلمان ہو جانے والے اور مومن ہو جانے والے لوگوں کو اپنا تختہ مشق بنا لیا کرتے تھے مسلمان ہونے کے بعد۔ غریب شخص ہے مسلمان ہو گیا، کمزور شخص ہے مسلمان ہو گیا، معاشرے کے چودھریوں نے، معاشرے کے طاقتوروں نے، معاشرے کے بڑے لوگوں نے اب ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، حق کے خلاف اپنی جنگ انہوں نے تیز کر دی، رسول اور رسول کے ساتھیوں کے خلاف اپنے محاذ میں شدت پیدا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کومنٹ کر رہا ہے اگلی آیت میں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے، کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ پہلے بھی احسبہ تھا، اب یہاں بھی ام حسبہ آ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے حساب لگا لیا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہماری پہنچ سے باہر نکل جائیں گے، ہماری گرفت سے باہر نکل جائیں گے، ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے، بہت بری ججمنٹ ہے جو ان لوگوں نے کی ہے کہ جی ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ نے کون سا ہمیں پکڑنا ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سا ہمیں پکڑ لینا ہے، اور ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساء ما یحکمون۔ تو جب بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ایک آزمائش کی بھٹی میں سے آتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ہے، اور وہ لوگ جو حق پرستوں کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے، بنیادی طور پر یہ ان کے لیے ہے جو حق پرستوں کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم نہیں آئیں گے، یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک طرف ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، ایک طرف مفاد کا تقاضا ہوتا ہے، وہ مفاد کے تقاضے کی خاطر برائی کے رستے پہ چل پڑتے ہیں اور ایمان کے تقاضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ضمنی طور پر یہ بھی اس آیت کے اندر آ جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، برے رستے پہ چلتے ہیں، ایمان کا رستہ ترک کر دیتے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے، ہماری پہنچ سے باہر نکل جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون۔ اب اس آزمائش میں پھر آتا ہے ایک رول ان لوگوں کا جو سچے مومن ہیں۔ یہ سچے مومن وہ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ہم نے ایمان کے رستے پہ چلنا ہے، ایمان کے رستے پر چل کر ہماری اس دنیا نے، اس زندگی نے بالآخر ختم ہو جانا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں سمیع اور بصیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں سمیع اور علیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سمیع یعنی سننے والا، علیم یعنی حقیقت کا جاننے والا۔ میں اور آپ، ہمیں کوئی بندہ آ کے اپنی کوئی کہانی سناتا ہے، ہمیں کوئی بندہ آ کے اپنا کوئی واقعہ سناتا ہے، ہمیں کوئی بندہ آ کے سناتا ہے فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا، ایک کہانی سناتا ہے۔ اب ہم نے سن لیا،
لیکن ہم علیم نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو کہانی یہ شخص سنا رہا ہے اس کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سمیع کے ساتھ لفظ علیم استعمال کرتا ہے تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم جو بھی باتیں کرتے ہو، تمہاری باتوں کو اور کوئی سنے یا نہ سنے، میں سن رہا ہوتا ہوں، اور کوئی اور تمہاری باتوں کی سچائی کو اور حقیقت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میں تمہاری باتوں کی حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کی حقیقت کا بھی میں علم رکھتا ہوں۔ تو ہر مومن انسان کو کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو بات کرنے جا رہا ہے اس کی باتوں کو سننے والوں میں ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے جو اس کی شارگ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی بات کی سچائی کو بھی جانتا ہے اور وہ اس کے بات کے جھوٹ کو بھی جانتا ہے۔ جب بولتے وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہمارا رب سن رہا ہے اور وہ ہماری حقیقت کو بھی جانتا ہے، تو پھر انشاءاللہ انسان اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو وہ کبھی جھوٹ کے راستے کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہاں جو لقاء اللہ کی بات ہوئی ہے، یہاں لقاء اللہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک لقاء اللہ کا یہ پہلو ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے، اور زندگی گزارنے کے بعد جب اس کی موت آ جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو ایک وہ موقع ہے لقاء اللہ کا۔ لقاء اللہ کا ایک دوسرا مفہوم، ایک دوسرے معنی بھی یہ ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے، نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کی محبت کے راستے پر چلتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں وہ لقاء اللہ کے مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور اسی دنیا میں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے جہالت کے حجاب، نفسانیات کے حجاب اور مادیات کے حجاب سارے برطرف ہو جاتے ہیں، اور اس کی حالت یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم بھی لقاء اللہ کا اس آیت میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ دونوں مفہوم یہاں پر مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اس کو آزمائش کی بھٹی میں سے گزاریں گے، ضرور گزاریں گے، پھر سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کریں گے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو بڑا غلط فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کا ایمان سچا ہے، جو سچوں کے زمرے میں آ گیا، تو سچے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صبر سے اپنے ایمان کے راستے کے اوپر چلتا رہے، صبر سے اپنے ایمانی فرائض کو انجام دیتا رہے، اور مطمئن رہے کہ لقاء اللہ کا جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ وقت آئے گا، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے مقام پر فائز ہو جائے گا، چاہے لقاء اللہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی لقاء اللہ ہو، یا اسی دنیا میں معرفت کے اس مقام پر پہنچ جانے والی لقاء اللہ ہو جس میں انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 6، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب نیکی کے راستے پر، ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو بڑی جد و جہد کرنا پڑے گی۔ مفادات آئیں گے، مفادات اپنی طرف کھینچیں گے، ایمان اپنی طرف بلائے گا۔ اب یہاں ایک جنگ ہو رہی ہوگی، آپ ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں، اس پوسٹ پر آپ کے پاس ناجائز آمدنی کے بھی کافی سارے ذرائع ہیں، لیکن ایمان کہتا ہے کہ ناجائز کام نہیں کرنا، مفادات کہتے ہیں کہ اتنی اچھی انکم آ رہی ہے کیوں چھوڑا جائے، جائز آمدنی میں تو گزارا نہیں ہوتا۔ اب یہاں جہاد شروع ہو گیا۔ جہاد قرآن شریف میں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف دشمنوں کے خلاف میدان جنگ والا جہاد نہیں ہے۔
جہاد جہاں بھی استعمال ہوا ہے ان میں سے اکثر مقامات پر جہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے سٹرگل کرنی ہے. جو بھی رکاوٹ سامنے آئے، کوئی خوف آتا ہے اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے سٹرگل کرنی ہے، کوئی ناجائز قسم کی لالچ آ رہی ہے، ناجائز قسم کے مفادات کی اٹریکشن آ رہی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہاں آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، وہاں آپ نے سٹرگل کرنی ہے ایمان کے راستے کے اوپر قائم رہنے کے لیے. آپ کی آمدنی کم ہے، بیوی بچوں کا تقاضا ہے کہ نہیں جی اس میں گزارا نہیں ہوتا، اپنی آمدنی کو بڑھاؤ. آمدنی بڑھانے کے لیے جو راستے ہیں وہ جائز راستے نہیں ہیں. اب پھر آپ آزمائش میں آ گئے کہ بیوی بچوں کے مطالبات اور ان کی ضروریات پورے کرو اور اپنی آمدنی بڑھاؤ ناجائز طریقے سے، یا ناجائز طریقے کو نو کہتے ہوئے ایمان کے راستے پہ ثابت قدم رہو. تو یہ ساری چیزیں جہاد ہیں. تو یہ بھٹی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. اس بھٹی میں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی جہاد کرے گا، جو کوئی سٹرگل کرے گا، جو کوئی جد و جہد کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے غنی ہے. ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ مشرک ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ ملحد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ساری دنیا کے لوگ ایک نمبر کے بہترین مومن بن جائیں، ساری دنیا کے سارے انسان ایک نمبر کے بہترین عبادت گزار بن جائیں، خالص نمازی بن جائیں، خالص روزہ دار بن جائیں، خالص حاجی بن جائیں، خالص سچے بن جائیں، پرفیکٹ مسلمان بن جائیں، اس کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. جو جہاد کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا اور پیور اور صاف ستھرا مومن بنائے گا، خالص مومن بنائے گا، تو اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو شخص جہاد کرتا ہے یا جو شخص جہاد کرے گا وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، اس کے جہاد کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ بھی بنیادی طور پر ایک جہاد ہے. روزہ ایک جہاد ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جہاد ہے، اپنی بھوک کو کنٹرول کرنے کا جہاد ہے. اپنی ہر قسم کی بھوک، سیاسی بھوک ہے، اقتدار کی بھوک ہے، پیسے کی بھوک ہے، شہرت کی بھوک ہے، کھانے کی بھوک ہے، جنسی خواہش کی بھوک ہے، جس قسم کی بھی بھوک ہے، روزہ اس بھوک کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ اگر بھوک کنٹرول نہ ہو تو پھر انسان کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے. اسے جتنا ملتا جائے گا اس کی بھوک اور بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتی چلی جائے گی. وہ ارب پتی ہو جائے گا، کھرب پتی ہو جائے گا، ڈالروں میں ارب پتی ہو جائے، ڈالروں میں کھرب پتی ہو جائے، پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. پھر بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر حکومت مل جائے، میں آ جاؤں اور قوم کے خزانے کو لوٹوں اور اپنی بھوک کی اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن کروں. تو یہ ماہ مبارک رمضان جہاد ہے. اس جہاد میں ہم نے اپنی بھوک کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں محدود کرنا ہے، ایمان کے راستے کے اوپر اس کو چلانے کے لیے سٹرگل کرنی ہے اور جد و جہد کرنی ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ بات یہاں بڑی ہی برمحل. اب ایک آدمی ہے، اس کا ایمان بھی سچا ایمان ہے، وہ سٹرگل بھی کر رہا ہے نیکی کے راستے پر قائم رہنے کی، اعمال صالح پر قائم رہنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن بالآخر انسان ہے، کبھی کبھار اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی کبھار چیزیں اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں، اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ کیا سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں،
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लेकर आए और अमल सालेह करते हैं, यानी जिनका बुनियादी उसूल ईमान और अमल सालेह है, उनसे अगर कभी कोई कोताही हो जाए, उनसे अगर कभी कोई गलती हो जाए, उनसे कोई बुरा अमल सरजद हो जाए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम ज़रूर 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 उनके गुनाह माफ़ कर देंगे। लनुकफ्फिरन्ना, इसका अगर एक्यूरेट उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो ये बनेगा कि हम ज़रूर 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 उनके गुनाह को, उनकी ख़ता को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला एक बड़ी उम्मीद अफजा बात कर रहा है कि अगर हम ईमान और अमल साले के रास्ते पे चलते हैं और कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो यहाँ फिर वसवसे आ जाते हैं, यहाँ फिर शैतान आ जाता है, और यार तेरी तो की कराई खूब है, तेरे तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया, क्या फ़ायदा हुआ, इतनी तुमने रियाजत की, इतनी रियाजत की, इतनी रियाजत की, फिर तुमसे एक गलत काम हो गया, फिर तुमसे एक गंदा काम हो गया। अब बंदा मायूस होकर कहे कि नहीं यार ये तो होता ही नहीं है, छोड़ो इस ईमान के रास्ते को, छोड़ो अमल साले के रास्ते को। शैतान इस तरह से आता है, नफ्स इस तरह से आता है। अल्लाह ताला बचाने के लिए कह रहे हैं, अगर तुम ईमान के साथ कमिटेड हो, अगर तुम अमल साले के साथ कमिटेड हो और तुमसे कोई गुनाह हो गया है जो प्लान्ड गुनाह नहीं था, बस हो गया, हालात का प्रेशर आ गया, ख्वाहिशात का प्रेशर आ गया, कुछ भी हो गया, तुम नहीं कंट्रोल कर सके, तुम नहीं कंट्रोल कर सके और तुमसे गलती हो गई, तुमसे गुनाह सरजद हो गया, तो हम लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम तुम्हारे इन गुनाहों को ज़रूर 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 माफ़ कर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और हम ऐसे लोगों के जो आमाल हैं उनमें से बेहतरीन आमाल के मुताबिक उन्हें जज़ा देंगे। इस जुमले में अल्लाह ताला ने अपनी शान करीमी का एक ऐसा पहलू बयान किया है कि जो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम करते हैं, मुख्तलिफ़ सतह की कामयाबियाँ हासिल करते हैं। हमारी सारी कामयाबियाँ एक सतह की नहीं होती हैं। एक तालिब इल्म की मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक तालिब इल्म है, मैट्रिक उसने फर्स्ट डिवीज़न में किया, इंटरमीडिएट उसने थर्ड डिवीज़न में कर लिया, फिर ग्रेजुएशन उसने सेकंड डिवीज़न में कर लिया, फिर उसने एमए मेहनत की, फिर फर्स्ट डिवीज़न में कर लिया। तो अब क्या हुआ, जिस इम्तिहान में वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है उसमें तो वो फर्स्ट डिवीज़न में रहेगा, लेकिन जिसमें सेकंड डिवीज़न में है, जिसमें थर्ड डिवीज़न में है, उसमें वो थर्ड डिवीज़न में रहेगा, सेकंड डिवीज़न में रहेगा। चूँकि उसने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है, लिहाजा एफए की उसकी सेकंड डिवीज़न को फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनाया जाएगा, उसकी बीए की थर्ड डिवीज़न को फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनाया जाएगा। जो स्टेटस है उसकी कामयाबी का वही स्टेटस रखा जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जिन लोगों की कमिटमेंट ईमान के साथ है, जिन लोगों की कमिटमेंट अमल सालेह के साथ है, उनसे कोई गुनाह हो गया तो उस गुनाह को तो हमने ज़रूर माफ़ कर देना है, ज़रूर माफ़ कर देना है, ज़रूर माफ़ कर देना है। और जब हम उनकी नेकी का अजर देंगे तो नेकी का अजर देते वक्त हम जो उनकी बेहतरीन नेकी होगी, जो उनका बेहतरीन अमल होगा, उसके मुताबिक उनको जज़ा देंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे किसी शख्स को जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी नमाज का अजर देगा, उसकी नमाज की जज़ा देगा, तो अल्लाह ताला ये देखेगा कि इसने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन नमाज पढ़ी है वो कौन सी नमाज पढ़ी है। तो उसकी सबसे बेहतरीन नमाज को सामने रखते हुए उसकी सारी नमाज़ों को उस बेहतरीन नमाज के स्टेटस पे लाकर उस हिसाब से उसको अजर दिया जाएगा। एक आदमी ने 10 साल की उम्र से रोज़े रखना शुरू किए, 60 साल का हो गया, रोज़े रखता रहा, उसके बाद इस दुनिया से चला गया। अब जब रोज़ों की जज़ा देने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला ने क्या करना है, ये नहीं देखना कि अच्छा फ़लाँ रोज़ा फ़लाँ स्टेटस का था, फ़लाँ रोज़ा फ़लाँ स्टेटस का था, फ़लाँ रोज़ा फ़लाँ स्टेटस का था, लिहाजा हर रोज़े की उसके स्टेटस के मुताबिक जज़ा दो। नो, अल्लाह ताला ने उसके बेहतरीन रोज़े को देखना है। बेहतरीन रोज़ा इसने कौन सा रखा हुआ है, वो जो इसने बेहतरीन रोज़ा रखा है ना,
اس بہترین روزے کو معیار بنا کے سارے روزوں کا اجر اس بہترین روزے کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں سے دیکھیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے ظہر کی، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، مومن تھے، گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی اکیلے نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی کسی عام اپنے جیسے بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کربلا میں جو ظہر کے عاشورہ کے ظہر کی جو نماز پڑھی ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان شہدائے کربلا کو ان کی نمازوں کا اجر دے گا تو ساری نمازوں کا اجر دے گا کربلا میں روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز ظہر کے مطابق۔ شان کریمی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ تو بہانے مانگتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ کر، میں اپنے زیادہ سے زیادہ فضل و کرم سے تجھے نوازوں۔ اس کے دریائے رحمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس کے کرم کے سمندر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم انسان جو کچھ چاہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں اس سے کروڑ ہا گنا، اس سے ارب ہا گنا بھی زیادہ عطا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے تمام اعمال کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عمل کے مطابق۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑی زبردست موٹیویشن ہے کہ اگر آج میں 60 سال کا ہو گیا ہوں اور فرض کریں 10 سال کی عمر سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، آج مجھے احساس ہو جائے کہ میری پچھلی نمازیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، ان کے روزوں کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، باقی کاموں کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، تو میں ابھی آج اپنے کاموں کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنے روزے کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنے تلاوت قرآن کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں۔ آج میں نے اپنے نماز کی کوالٹی کو بہتر کر دیا تو میری گزشتہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے 10 سال کی ایج میں، چاہے 8 سال کی ایج میں جو پڑھی ہے، جب مجھے نماز کا اتنا شعور بھی نہیں تھا، تو اس نماز کا بھی اجر و ثواب پھر میری بہترین نماز جو ہے اس کے حساب سے ملے گا۔ تو اس میں ایک موٹیویشن ہے ہم اہل ایمان کے لیے کہ ہم اپنے اعمال کی صرف وہ خانہ پوری کے لیے روٹین کے طور پہ اعمال کو انجام نہ دیں، بلکہ ہر عمل کو انجام دیتے وقت ہم کوشش کریں کہ ہمارے اس عمل کی کوالٹی پچھلے تمام اعمال کی کوالٹی سے اچھی ہو، تاکہ قیامت کے دن جب ہمیں اجر ملے تو اس بہترین کوالٹی والے عمل کے مطابق اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کے اس جہاد بالنفس میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں تقوی عطا فرمائے، قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے افکار کو اور ہمارے اعمال کو نورانی بنائے، اور ہمیں ایک ایسا بندہ بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔